रहीम, मैं हूं जी आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है मलक अब्दुल रहीम साहब। तताबानी से इनका ताल्लुक है। हम इनसे बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन इस वक्त ज़ोरों पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहीम साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू जी। रहीम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दें हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए। जी, मेरा नाम अब्दुल रहीम एडवोकेट है। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशनली मैं एक वकील हूँ और मेरा जो बेसिक जो पॉलिटिकली जो मेरी जो एफिलिएशन रही है अभी तक, वो एक तहरीकी लिहाज से बिखसूस चेयरमैन JK की हैसियत से मैंने काम किया है। तो इस वक्त उसके अलावा हमारा जो मेन जो शुरू दिन से जो हमारा मोटिव रहा है, लोकल इश्यूज़ के ऊपर हमारी जो काविशें जो हैं वो आपके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। तो चूँकि हमारे इलाका जो है ये सीज़फायर लाइन के ऊपर आता है और यहाँ पे अगर मसाइल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर तालीम, इलाज, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो मसाइल हैं, हमने शुरू दिन से इसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद की और अभी भी हमारा जो है ये बिलखसूस जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इसमें हिस्सा लेने का मकसद भी यही है कि ताकि हम लोकल जो मसाइल जो हैं उसके ऊपर हम अपनी तरफ से अपनी जो खिदमात का जो सिलसिला है उसको जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ रहीम साहब, सवाल है कि आपकी जो यूनियन काउंसिल है थोड़ा सा उसका जोग्राफिया थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो मेरी तो वो है इंफॉर्मेशन है कि जो ततापानी सिटी है पूरा आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर आता है। जी बिल्कुल। जो ये जो हमारा जो ततापानी सिटी है, हमारी यूनियन काउंसिल बेसिकली इसके सराउंडिंग्स में से लिंक करती है। इसकी 6 वार्ड्स हैं जो सावर्ड से शुरू होती है और सावर्ड, मेंटली, लेडी, सरल, दना और इसमें पुर जो है ये तकरीबन 6 वार्ड जो है इसमें आती है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा रहीम साहब, यहाँ सवाल है बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 31-32 साल के बाद हो रहे हैं बाकायदा से, और इस दौरान कश्मीर की एक पूरी नई नस्ल परवान चढ़ी है। वो एक जवान हुई है, लेवल पर गए, लोग यूनिवर्सिटियों में गए, कॉलेज तक गए हैं। तो बल्दियाती निज़ाम को हमारी नई नस्ल शायद उस तरह समझ नहीं रही। थोड़ी सी इस पे वजाहत करेंगे? देखें जी, जो दुनिया का जो भी जो जमहूरी अगर आप सिस्टम देखें तो उसमें जो लोकल बॉडीज़ जो सिस्टम जो है इसको अगर आप अलहदा कर लें तो बेसिक जो जमहूरी जो जमहूरियत की जो डेफिनेशन है वो ही मुकम्मल नहीं होती। क्योंकि अगर हम देखें जहाँ पे हमारा तल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर से, तो आज़ाद कश्मीर का मैक्सिमम जो इलाका जो है हमारा वो रूरल एरियाज़ के ऊपर मुश्तमिल है। तो उसमें आज तक अगर 75 सालों में अगर देखा जाए तो हमारे मसाइल जो हैं वो पानी, बिजली, रोड्स और इसी तरह जो दीगर जो हमारे जो लोकल जो मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है। तो जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो जब तक लोकल बॉडीज़ सिस्टम जो है ये फ़ाल नहीं हो जाता तब तक हम ये समझते हैं कि ना ही आप इसको प्रॉपर जमहूरी सिस्टम कह सकते हैं और ना ही लोगों के जो मसाइल जो हैं वो उस तरह से हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। रहीम साहब, यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल है। आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के साबिक चेयरमैन रहे। बल्दियाती इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस वक्त जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत तो से। यहाँ मेरा सीधा सीधा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट ये तंजीमी तौर पे एक पॉलिसी की सतह पे आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, या ये आपका ज़ाती फैसला है? जी, ये ओवरऑल सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी तंजीम ने भी इस हवाले से ये एक डिसीजन लिया है कि आज़ाद हैसियत से जो हमारे लोग जो जाना चाहते हैं, इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इलेक्शन का हिस्सा बने। तो उसके साथ साथ ये मेरा ज़ाती फैसला भी है। दूसरा सवाल यहाँ है रहीम साहब, कि आप अभी भी लिबरेशन फ्रंट के साथ ही मुंसलिक हैं? जी बिल्कुल, मेरा तल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के साथ ही था और इस वक़्त मैं अभी प्रैक्टिकली मैंने JKLF में इन होने का ऐलान तो नहीं किया। बहरहाल मेरी जो एफ़िलिएशन जो है वो अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ बिल्कुल मौजूद है। ये एक
بہت اچھا اقدام ہے اور بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے لبریشن فرنٹ کی طرف سے. اگر یہ کسی سسٹم کے اندر آ کے پارلیمانی جو سیاست ہے اس کے اندر داخل ہو کے ان کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ ہے اپنا رول پلے کرنا، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اچھا رحیم صاحب، جو آپ کی یونین کونسل ہے، آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اسد صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا اور ان کا ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا. جی بالکل ان کے ساتھ ہمارا اس وقت کی جو پوزیشن ہے ہماری ایک 1-to-1 ہمارا جو کمپٹیشن جو ہے وہ جو اس وقت کی جو مقتدر جو جماعت ہے اسی کے ساتھ ہے. اچھا سر، یہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، تو آزاد حیثیت جب آپ کے پاس کسی پارٹی کا ٹکٹ نہ ہو، بیک نہ موجود ہو، تو ایک مشکل ہوتا ہے، ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، یا پھر آپ کا گراؤنڈ ورک مکمل ہو یا آپ کی گرپ ہو موجود ہو، تو اس حوالے سے آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ سر اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لوکل ایشوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چاہے یہاں پہ سب ڈویژن کا ایشو ہو تتا پانی کے حوالے سے، سب ڈویژن کے حوالے، اس کے بعد اگر یہاں پہ کرونا میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے بڑھ چڑھ کے فرنٹ فوٹ پہ ہو کے ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. کرونا کے علاوہ یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہو، روڈ کا مسئلہ ہو، یہاں پہ ہمارے تعلیمی اداروں کی خستہ حالی کا مسئلہ ہو، اس میں ہم نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. اور اسی وجہ سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو لوگوں کی طرف سے ہمیں جو رسپانس جو ملا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ نہایت ہی باشعور اور خوددار لوگ ہیں، اور وہ میرٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو انہوں نے ہمارے حق میں کیا. اور اس وقت ہماری پوزیشن اگر دیکھی جائے تو میں آپ کو سوکھ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری پوزیشن نمبر 1 پہ ہے، اور وہ لوگوں کی ہمدردیوں کی بدولت ہے، اور وہ ہمارا جو سابقہ جو ریکارڈ ہے جو لوکل ایشوز کے حوالے سے جو ہم نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اسی کی بدولت ہے. بہت شکریہ جی. یہاں رحیم صاحب سوال ہے، تتاپانی سیکٹر لائن آف کنٹرول پہ موجود ہے، اور وہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جتنے بھی فائرنگ گولہ باری ہوئی ہے، ہمارا یہ جو سیکٹر ہے تتاپانی یہ شدید متاثر رہا ہے. یہاں پہلے سے ہی انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، اس سیکٹر میں بہت ہی انفراسٹرکچر بھی یہاں بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیا یہ جو بلدیاتی نظام ہے ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، یہاں کا نعم البدل لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، چونکہ اگر انفراسٹرکچر سے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہمارا جو بوائز ہائی اسکول ہو گیا یا گرلز ہمارا ہائی اسکول جو ہے، اس کی جو عمارتیں اگر آج جو بالکل بوسیدہ اور وہ خستہ حالی کی جو اس وقت ہمارے سامنے خستہ ایک صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو بالکل وہ کسی بھی لحاظ سے وہ خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے، جہاں پہ ہمارے بچے جو ہے زیر تعلیم ہیں. یہ جو آج سے 31 سال پہلے 32 سال پہلے جو لوکل باڈیز یہاں پہ جو موجود تھی، انہی کی بدولت یہ ہمارے پاس جو بھی انفراسٹرکچر کا جو بھی ڈھانچہ یہاں پہ موجود ہے، چاہے وہ ہمارے اسپتال کی صورت میں ہو، یہاں پہ ہمارے جو تعلیمی اداروں کی صورت میں ہو، یہ وہی جو سابقہ جو ہمارے جو لوکل باڈیز کے جو ذمہ داران تھے انہی کی بدولت ہے، اور انہی کے ہاتھوں کی یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. اور ہمارا جو اس میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو اسلاف جو تھے، ہمارے جو بزرگ جو تھے، ان کی جو بنائی ہوئی جو چیزیں جو ہیں اس کو مزید ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. بہت شکریہ جی. یہاں میں کچھ مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کر لیتے ہیں رحیم صاحب. تقریباً 80 لاکھ سے زائد آبادی ہے جس کو ہندوستان نے ایک جیل کی صورت میں تبدیل کیا ہوا ہے. جب کشمیر کی سیاسی اسپیشل حیثیت انڈیا نے ختم کیا اور وہاں کرفیو لگایا ہے اور انفلٹریشن ہے، پھر ہندوستان نے کشمیر کے قوانین تبدیل کر کے وہاں کی آبادی کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، ہندوؤں کو بسا کے مسلمانوں کے تناسب کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس کے اوپر تو میں سب سے پہلے تو انڈیا کی جو نام نہاد جو جمہوری جو سسٹم جو ہے اس کی میں بالکل مذمت کرتا ہوں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے قائد جو ہیں یاسین ملک سمیت اس وقت سینکڑوں جو قائدین جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان کی جیلوں کے اندر ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہندوستان نے اتنا جبر جو ہے مسلط کرنے کے باوجود وہاں کے جو لوگ جو ہیں ان کو وہ اپنے حق میں کرنے میں بالکل ناکام ہے.
اور وہ ناکام رہے گا، چونکہ ہمارے جو بالخصوص انڈین آئل کشمیر کے ہمارے جو لوگ جو ہیں ان کی اگر قربانیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ان لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور انہوں نے کسی بھی لمحہ جو ہے وہ اپنی جو شناخت جو ہے، اپنی جو پہچان جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور آئندہ بھی وہ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہندوستان چاہے جتنا بھی وہاں پہ ظلم کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ وہاں پہ اس کو ریئیکشن دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کشمیر کی تو تحریک آزادی کشمیر ہے، اس کے دو بڑے لیڈر بہت سارے ہیں، سارے بڑے بڑے نام ہیں اپنی اپنی جگہ۔ سعید علی گیلانی دنیا سے جا چکے ہیں، اور یاسین ملک صاحب یہ ہندوستان کی جیل میں قید ہیں، اور ایک نام نہاد اور ایک بے ایمانہ کیس میں ان کو ہندوستان نے، جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے کہنے کا دعوے دار ہے، لیکن ہے وہ جمہوریت کے نام پہ کال ہے پوری دنیا میں، تو وہ تحریک آزادی کشمیر کے جو دونوں بڑے لیڈر ہیں، اور یہ جو بے ایمانہ سزا دی گئی ہے ان کو، اور وہ اس کے اندر موجود ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، چونکہ اگر یاسین ملک صاحب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یاسین ملک اس وقت ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی علامت کے طور پہ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جی جی اور آپ نے ان کا سٹانس بھی دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی جو عدالتیں اور ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ پوری جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ اور ان کو پریکٹیکلی کورٹس میں بھی جو پروسیڈنگز جو تھی اس میں لیگل وے کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک باعث جو سسٹم ہے اس کے تحت ان پہ جو ٹرائل کیا جا رہا تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے ایک واضح ان کو پیغام بھی دیا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں، میں سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں، اور میں اپنی جو ریاست کی وحدت کی بحالی کا جو میرا جو مطالبہ ہے، میرا جو سٹانس جو ہے، اس سے میں کسی بھی لمحہ میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو قائد انقلاب یاسین ملک جو ہیں ان کی جو قربانی جو ہے اس نے پوری قوم کو بھی یکجا کر کے رکھ دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں سزا ہوئی تو بلا تخصیص پارٹیز، رنگ، نسل، علاقہ، تمام لوگوں نے، تمام کمیونٹیز نے، تمام ریاست جموں کشمیر کے جو مختلف اکائیاں ہیں وہاں سے آپ نے جو آواز سنی ہوگی، تو یہ ایک واضح پیغام ہے ہندوستان کے لیے کہ آپ جتنا بھی جبر کر لیں، اور یہ جو جبر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہم اس کو ایک اپنے لیے بہتر بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری قوم کو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ دیا ہے، اور ہمیں یکجا کرنے میں ہمارے لیے یہ معاون ثابت ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اب واپس ہم اپنی یونین کونسل کی اس پہ آتے ہیں۔ آپ ایک ذرا ایک نیشنلسٹ جماعت سے تعلق ہیں، ایک اہم عہدے پہ ہیں، اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے سابق چیئرمین رہے ہیں، تو آپ نے جو اپنا اعزاز سیٹ ابھی الیکشن میں آپ جا رہے ہیں، اپنا انتخابی منشور ترتیب دیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے اپنا انتخابی منشور جو ہے وہ الیکشن میں آنے سے پہلے ہی ہم نے اپنا وہ اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا تھا۔ ہمارا بیسک جو منشور ہے وہ سب سے پہلے تو ہم میرٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور سیاسی طاقت کی بنیاد پہ جو انتقامی جو کارروائیاں جو ہیں اس کے حوالے سے ہمارا پہلے بھی سٹانس رہا ہے، اور آج بھی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو لوکل جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے پوری جو تمام جو سیاسی جو مائنڈ سیٹس جو ہیں ان سب کو یکجا کرنا یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھا جائے، ہماری ہیلتھ کی جو یہاں پہ جو ایشوز جو ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے، ہمارے جو یہاں پہ ایجوکیشن سے متعلق جو مسائل ہیں، اور اسی طرح جو لوکل جو گاؤں سطح کے اوپر جو لوگوں کے جو پانی کے مسائل، راستے کے مسائل، حتیٰ کہ ہمارے گاؤں کے اندر اگر دیکھا جائے تو قبرستان تک کی سہولت بھی آج جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، وہ جب بیچارے، چونکہ مرنا تو سب نے ہے، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو پھر ان کو دوسرے لوگوں کے جو لینڈ لارڈز ہیں ان کے مرونے منت ہونا پڑتا ہے، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں جو میت کی تدفین کے لیے ہمیں جگہ مہیا کی جائے۔ اسی طرح یہاں پہ ہمارے ٹورزم کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہے۔ ٹورزم کے اوپر ہم کام کرنا ہمارے منشور کا حصہ ہے، اور ہمارے اس یونین کونسل میں بھی بے شمار ایسے مقامات ہیں جن کو ٹورسٹ پوائنٹس کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو سپورٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آج کی ہماری جو جنریشن جو ہے اس کو سپورٹس کی فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بے راہ روی کا شکار ہے،
اور وہ آپس میں وہ بالکل ان کی ذہنی آمادگی بھی جو ہے وہ بالکل کسی بھی لحاظ سے وہ دیکھنے کو نہیں آ رہی. تو ہم نے لوکل سطح پہ ہمارا یہ منشور کا حصہ ہے کہ ہم اگر ہمیں اختیار ملا اور لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تو ہم ہر گاؤں سطح کے اوپر ہم منی جو گراؤنڈز جو ہیں اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے. اس میں ہم لوگوں کی جو رائے کو شامل کرتے ہوئے لوکل گراؤنڈز کا ہم نے جو اپنے ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہر گاؤں سطح کے اوپر کم از کم ایک گراؤنڈ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ جو نئی جو نسل ہے جو ہماری جو یوتھ ہے اس کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو مواقع جو ہے وہ میسر آ سکیں. اسی طرح ہمارے منشور میں اپنی ریاست کی عبادت کی بحالی کے لیے لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا یہ بھی ہمارے مشن کا حصہ ہے. تو یہ ہمارے منشور میں ماشاء اللہ جی، بڑا زبردست، آپ نے بڑے جامع انداز میں اپنا منشور بیان کیا. یہاں میرا ایک چھوٹا سوال ہے. رحیم صاحب، یہاں ایل او سی ہونے کی وجہ سے ہماری ایک نئی نسل، ایک یوتھ بڑی تعداد میں موجود ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. تو لائیولیہوڈ کے لیے، ان کے انکم کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو کہاں انگیج کیا جائے؟ آزاد کشمیر میں صرف شاید ایک شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں، ٹیچنگ کے شعبے میں. تو اس سے ہٹ کے کوئی ایسے بڑا مواقع نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس کہ وہ یہاں روزگار، یا نہ اتنی بڑی فیکٹریز ہیں، نہ کوئی اتنا اور بڑا انفراسٹرکچر ہے جس میں لوگ انگیج ہو سکیں. دیکھیں جی، اگر وسائل کو یوٹیلائز کرنے کے اوپر اگر کام کیا جائے تو ہمارے پاس اگر صرف جو ٹوریزم کی جو انڈسٹری ہے اگر اسی کو اگر ہم فعال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سینکڑوں لوگوں کو ہم باروزگار کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو یہاں پہ ٹوریزم کا اگر ہم اس کے اوپر ہم پراپرلی ہم کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوکل سطح کے جو مختلف جو لوگوں کو آپ ٹیکنیکلی نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے مختلف جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کے اوپر اگر آپ کام کریں تو ایک نوجوانوں کا جو اسکلڈ ایک یوتھ جو ہے آپ تیار کر کے یہ جو بے روزگاری جو ہے اس کا آپ بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے کوئی ایک بھی ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ ہماری جو نوجوان جو نسل جو ہے وہ ڈگریاں تو ان بیچاروں کے پاس بہت بڑی بڑی ہیں ہمارے سمیت، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے پاس مواقع نہیں ہے یہاں پہ. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہاں کی جو جنریشن جو ہے وہ یورپ، یو کے، مڈل ایسٹ میں اور اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جہاں پہ ان کو مواقع میسر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آپ کو وہ نمایاں نظر آئیں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہماری جو یوتھ جو ہے اس کو ایک ٹیکنیکلی اس کو ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے بھی یہاں پہ مختلف جو انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ٹیکنیکل جو ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے بھی کام کیا جائے. بہت شکریہ. کشمیر ایک بارانی علاقہ ہے اور یہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے ایز کمپیئر ٹو جہاں پانی نہیں ہے. ہم وہاں دیکھتے ہیں پورے ملک میں. یہاں میں ایک چیز کی، جیسے ایگریکلچر یا زراعت کی ہم بات کرتے ہیں تو اولیو، جہاں جہاں جنگلی کو جسے ہم کہتے ہیں اس پوری کشمیر میں موجود ہے وہاں اولیو ہو سکتا ہے. اور اولیو کا ایک درخت اس کی کم از کم 300 سال ہو سکتی ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایگریکلچر اور زراعت کے حوالے سے. تو کیا آپ کا کوئی اس سیکٹر میں بھی کوئی جی لائف بالکل، سٹاک اور ایگریکلچر کے اوپر بھی؟ بالکل. اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ہم نے موٹیویشن کے لیے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے نشستیں کی ہیں نوجوانوں کے ساتھ. چونکہ ہماری اگر دیکھا جائے تو ہماری زمینیں اس وقت بالکل وہ بنجر پڑی ہوئی ہیں. حالانکہ صرف میرا یہ ماننا ہے کہ جو دریائے پونچھ جو ہے اس کے جو آس پاس اسی کے سراؤنڈنگز میں جو اس کے جو لینڈ جو ہے اسی کو اگر زراعت کے لیے اگر ہم اس کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ہم آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ ہم پاکستان میں بھی ہم میکسیمم صرف اولیو ہی نہیں بہت ساری ہماری سبزیاں، پھل، فروٹ، ہر طرح کا جو فروٹ جو ہے وہ ہماری زمینوں کے اندر وہ ہوتا ہے. آپ یہاں پہ اگر آپ یہ زمینوں کا یہاں پہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں جی جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہے جو ہماری زمینوں میں اس کو اگانے کے لیے کوئی آپ کو اضافی کوئی محنت کرنی پڑے. اسی طرح کوئی بھی جو ہمارے یہاں جو پھل جو ہیں اس کے اوپر اگر کام کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو سیاسی جو سسٹم رہا اس کی وجہ سے لوگوں کا جو ذہنی طور پہ ان چیزوں سے بالکل جو ہے وہ ان کی جو کوئی گرومنگ نہیں ہو سکی اور لوگوں کا جو اپنے جو یہ جو وسائل جو ہیں اس سے دور ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے.
اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمیں اگر قربانی کے اگر جانوروں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جی ہمارے جی ہاں بے شمار جنگلات جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. جی جی یہاں پہ آپ فارمنگ کے اوپر اگر آپ کام کریں، آپ گوٹ فارمنگ کا بہترین ہمارے پاس سکوپ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح ڈیری فارم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اسی طرح یہ جو پولٹری فارم کے حوالے جی سے جی اگر دیکھا جائے، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہوں ہم مرغیاں تک جو ہیں، انڈے جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر جو ناپید ہو چکے ہیں. تو ہم نے یہ موٹیویشن کے ذریعے یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر کام کیا اور ہم مزید بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. ہاں، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور بلدیاتی الیکشن کی شاید یہی خوبصورت بات ہے کہ نئی اور پڑھی لکھی قیادت آتی ہے اور ایک کلیئر ویژن کے ساتھ آگے آتی ہے، جس طرح رحیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا منشور بیان کیا ہے. سر آخر میں کوئی آپ اپنا میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر یہ جو ووٹ جو ہے بالخصوص بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے دینے سے پہلے آپ لوگ اس چیز کا موازنہ بلا تخصیص پارٹیز، بلا تخصیص نظریات، آپ جب بھی آپ اپنا فیصلہ کریں تو اس سے پہلے آپ ایک چیز جو مختلف جو نمائندگان ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ چیز ضرور سامنے رکھیں کہ آیا کہ جس بندے کو آپ ووٹ یا سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس اہل ہے کہ وہ آپ کے رائٹس کے اوپر کی پروٹیکشن کر سکتا ہے، آپ کے رائٹس کے لیے وہ کوئی کسی بھی فورم کے اوپر وہ بات کر سکتا ہے. تو میرا لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ ہمیں اس اہل سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ اور سپورٹ کریں. اگر ہم سے بہتر اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ جو اگر کوئی اور ہمارے مد مقابل جو کینڈیڈیٹس میں جو بھی مختلف نمائندے ہیں ان میں ہم سے بہتر اگر کوئی فرد اگر آپ کو نظر آتا ہے جو ہم سے بہتر آپ کے رائٹس کی پروٹیکشن کر سکتا ہے، آپ کے رائٹس کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، تو آپ میرا یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ آپ مجھے سپورٹ نہ کریں، آپ اس بندے کو سپورٹ کریں جو آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. ہاں، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.